अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। प्रोग्राम है डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान और मेरी आपकी मुलाकात होती है सैटरडे और संडे। जी हाँ, रात को शाम को 8 से 9, और हम इसमें आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की नामवर पर्सनैलिटी से, उन शख्सियात से जिनके पास बड़े ओहदे हैं, जिनको मिनिस्टर्स कहते हैं। जी हाँ, और ये बड़े ओहदे संभालना इतना आसान काम नहीं होता। इसके पीछे जो है वो पूरी मेहनत होती है, एक लगन होती है, यहाँ तक पहुँचने की एक जद्दोजहद होती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ और आपको मिलवाती हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो किस तरह इन ओहदों को जो है वो डील कर रहे हैं। फिर उनकी पर्सनैलिटी खुद क्या है, वो शख्सियत कैसे हैं, उनको पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है। तो ये तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे। आज भी बहुत ही अहम पर्सनैलिटी हमारे साथ जो है वो प्रोग्राम में मौजूद है, मिनिस्टर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू, खैरियत से? सो काइंड। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त दिया। और आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी, जब से आपने जो है वो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो ज्वाइन किया है, तब से हम जो है वो इसमें बहुत बेहतरी भी देख रहे हैं। कुछ नई चीजें भी आप ला रहे होंगे, तो उस हवाले से भी हमें जरूर बताइए। जी देखें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स महकमा है, बहुत इंट्रिकेसीज हैं, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, जिनमें आप एज सच बहुत लंबा चौड़ा चेंजेस आप नहीं कर सकते। हाँ, सही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि यूनिवर्सिटीज़ में जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप जो काम गवर्नमेंट का करने वाला है कि मेरिट्स पे वाइस चांसलर्स अपॉइंट करें, सही। और फिर वो वाइस चांसलर्स जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को यूनिवर्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। सही। तो हमने कोशिश की कि बिल्कुल उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करें, और जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको मेरिट पे करें, और वो हमने की और लोगों को नजर भी आई, और एकेडमिया में बड़ी अच्छी इसकी जो सराहा गया इस बात को। जी बिल्कुल। ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज बल्कि आपके बोर्ड्स और आपके जो वो PHEC है, तो ये तमाम में हमने किया। उसके बाद प्रिंसिपल्स जो होते हैं कॉलेजेस के, उसकी अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, जिनको आमतौर पे पॉलिटिकल तैनातियां कर दी जाती थी पहले, और हमने कोई मोर देन 300 प्रिंसिपल्स अपॉइंट किए हैं अभी तक, और आई वुड से कि 99% में कोई हमने नहीं होने दी किसी किस्म की इंटरफेरेंस। जी इसी तरह डायरेक्टर कॉलेजेस हैं बड़े, मैंने इस दफा उनके थारली उनको टेस्ट किया, पर्सनल टेस्ट लिए। अच्छा। तो उसमें उनको और वो बिल्कुल अनसीन भी थे और पेपर्स लीक भी नहीं होने दिए। सही। क्योंकि इशू ये होता है कि आपका जो लोग एकेडमिया में होते थे, कनेक्टेड डिपार्टमेंट में लोग बैठे होते हैं, तो चीजें आउट हो जाती हैं। सही। तो मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चंस रिवील किए, उनसे टेस्ट लिया, फिर उनको जो 20 लोग जिनको लेके आए उनको फिर इंटरव्यू किया एक हायर लेवल कमेटी ने, और फिर अपॉइंट किए। तो इस तरह की चीजें जो कि पहली चीज है। उसके अलावा ज़ाहिर एक लंबा चौड़ी है, गुफ्तगू करते हैं तो बात करते हैं। कितनी मुश्किलात होती हैं इन सब चीज़ों में। एक आपने जो है वो किसी ओहदे पे किसी शख्सियत को लगाना है, उसका उसके हिसाब से मेरिट पे आना, लेवल पे आना। पहले तो ऐसे ही जो है वो भर्तियां कर दी जाती थी, जिसकी वजह से हम तालीमी म्यार जो है वो अपना देख रहे हैं कि पिछले 35 सालों से लेके अब तक जो है वो हम जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं, उससे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े। अब क्या सोचते हैं कि पंजाब का तालीमी म्यार जो है वो अपग्रेड करने में जो है वो किस हद तक कामयाब हो सके? मेरा ख्याल है जी इंशाल्लाह हमने सही डायरेक्शन में डाल दिया, और कुछ सालों में नजर आनी शुरू हो जाएंगी चीजें, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, फौरी तौर पे नजर भी नहीं आते, और दैट्स व्हाई शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कोशिश भी नहीं करती यहाँ पे चेंजेस करने की। और हमने जो कुछ कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। अब उसमें यह है कि अपॉइंटमेंट्स तो मैंने एक बात की, फिर और क्वालिटेटिव चेंजेस किस तरह लेके आनी है, KPIs बनाए हमने कि परफॉर्मेंस किस तरह मेजर करनी है, इंटरनेशनल रैंकिंग्स में क्यों नहीं आती हमारी यूनिवर्सिटीज, और अगर उन पे आएंगी ज़रा क्वालिटी बेहतर होगी तो आएंगी ना। तो हमने एग्जैक्टली उनको गाइड किया कि दीज आर द पैरामीटर्स यू नीड टू वर्क ऑन, और इन पे आप काम करें, इनकी इंप्रूवमेंट करें इन पैरामीटर्स की, और वो फिर आप ऊपर जाएंगे। इम्प्लीमेंट कितना हुआ? इम्प्लीमेंटेशन भी जी डिसेंट है, क्योंकि वाइस चांसलर्स की अपनी अपॉइंटमेंट मेरिट्स पे हुई हुई है, ठीक कर रहे हैं चीजों को। जो नई यूनिवर्सिटियां 2008 के बाद बनी थी, उनके तो हालत इतनी बुरी है कि उनकी बेसिक मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, स्टैट्यूट्स ही उनके नहीं बने हुए, लॉ लोगों को खुद नहीं पता कि लॉ कौन से हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उस पर हमने बहुत काम किया। अभी 13 यूनिवर्सिटीज के स्टैट्यूट्स अप्रूव होने जा रहे हैं, जो हमने शदीद एफर्ट के बाद हम उनको यहाँ तक लेके आए हैं कि वो इस काबिल होंगे कि वो अप्रूव होंगे। और ये 2008 से ऑनवर्ड्स नहीं बने थे। हाँ, नहीं बने थे, बिल्कुल सही। ये अब आके जो है वो आपने जिसको इम्प्लीमेंट किया है, ये बताइए ये इतना सारा काम, ये सारी चीजें, ये आपकी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, आपने ये सब कुछ जो है वो करना है। जब आपने शुरू में ये मिनिस्ट्री संभाली, क्या चीजें थी? सर पकड़ के तो नहीं बैठ गए थे कि मैंने ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, सब कुछ ही ठीक होगा, सब कुछ ही खराब है?
جی نہیں چیلنجنگ تھی اور مجھے نظر آیا کہ پوٹینشیل ہے, کچھ بھی کام کریں گے تو بہتری ہوگی. کیونکہ ایک تو پہلے میں ایکچولی یہ انالائز کیا کہ یہ جو اتنا برا حال ہے اس منسٹری کا, یہ ایپتھی کی وجہ سے ہے یا کسی نے کوشش کی اور ٹھیک نہیں ہوا. جب مجھے یہ پتا چلا کہ نہیں یہ ایپتھی کی وجہ سے ہے تو مجھے وہ بالکل اطمینان ہو گیا کہ پہلے کسی نے ٹرائی نہیں کیا کرنے کے لیے. تو اگر آپ کریں کام تو کام بھی ہوتے ہیں, بیوروکریسی بھی کام کرتی ہے. بالکل جھوٹ ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی, بیوروکریسی کو آپ ٹھیک کام کہیں بالکل کرتی ہے. یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جو سچ کر کے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی خود لوگ نالائق ہوتے ہیں, ایک سیکرٹری کو امپریس نہیں کر سکتے اپنی باتوں سے. سیکرٹری پڑھے لکھے ہوتے ہیں, منسٹرز کو پتہ نہیں ہوتا عام طور پہ جو لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں نا. اور جب آپ لاجک پہ اور ٹو دا پوائنٹ ان سے بات کریں تو بالکل سیکرٹری سے بات بھی مانتے ہیں آپ کی. اب غیر قانونی کام آپ نے کہنا ہے تو وہ کیوں کریں گے. صحیح. تو یہ کیا پچھلے جو کئی سالوں سے جو ہمیں منسٹرز ملے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے یا اس لیول پہ نہیں تھے, اور پھر وہی ایک سیکٹری اور یہ تمام مسائل جو ہے وہ چلتے آ رہے تھے. یہ صرف ایک رعبدار کوئی پرسنالٹی ہو وہی منسٹر بن سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں رواج یہ ہے کہ جو ایک رعبدار پرسنالٹی ہوگی بس اس کو ہم منسٹر مانتے ہیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے آ کے اس کانسیپٹ کو چینج کیا کہ منسٹرز ایسے منسٹرز آئے کہ جن سے بندہ بات کر کے جو ہے وہ تھوڑا خوشی محسوس کرتا ہے یا پاس بیٹھتے ہوئے جو ہے وہ کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا. پہلے بیسیکلی ڈیموکریسی کا پرابلم ہے جی, جو یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے نا, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں آپ جو الیکشن جیت کے آتا ہے اسی کو منسٹر لگا سکتے ہیں. اور الیکشن جیتنے کے لیے آپ کی قوم جو ہے وہ, میرا خیال ہے ڈیموکریسی کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے, یو گیٹ ریڈی فار اٹ. ہم لوگ ہزاروں سال غلامی کی ہے اس خطے کے لوگوں نے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں 47 میں ایکچولی آزادی ہمیں ملی ہے. اس سے پہلے انگریز تھے, اس سے پہلے سکھ تھے, اس سے پہلے مغل تھے, اس سے پہلے ترک تھے. تو اور میرا خیال آخری پنجاب کا پنجابی حکمران جو ہے وہ 1190 میں آیا تھا, اور اس کے بعد سے تو ہم لوگ کسی نہ کسی کے انڈر رہے ہیں. اور ہم لوگ اور جب آپ کو آزادی ملتی ہے تو آپ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. پھر آپ کا ایک بیسیکلی کمزور آدمی جو فائنینشلی ویک ہو یا ویسے ہو, اس کو جب پاور ملتی ہے تو اس کو مس یوز ضرور کرتا ہے ایک دفعہ. تو اس کے بعد 2-3 جنریشنز لگتی ہیں ٹھیک ہونے میں چیزیں. تو ہمیں جب آزادی ملی اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ اب ہر غلط کام ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہم آزاد ہو چکے ہیں. آپ کا جو ووٹر ہے اس کی جو خواہشات ہیں وہ بھی اسی طرح ہو گئی. انگریز دور میں سب لوگ ڈرے رہتے تھے اسٹیبلشمنٹ, انگریزوں سے, انگریز حکومت سے, اصولوں پہ چلتے تھے. جب ان کو پاکستان بنا تو انہوں نے کہا جی اب تو ہم نے ووٹ دینے ہیں, اور کیونکہ ووٹ دینے ہمارا رائٹ ہے, غلط یا صحیح ہم کام کریں. تو لوگ آپ کے پاس, سیاستدانوں کے پاس ایسے الٹے کام لے کے آتے ہیں. اور آبویسلی پھر جو لوگ اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ویل اسٹے اوے فرام اٹ. اکثریت جو ایسے لوگوں کی جو شاید اپنے علاقوں میں پاورفل بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے, اور وہ پھر سائیڈ پہ ہو گئے. اور جو بیچ میں بھی تھے جن کو مجبوراً بیچ میں رہنا پڑ رہا ہے ان کو بھی اپنے ضمیر کے خلاف بہت سارے کام کرنے. یہ بیسیکلی جی اس میں کچھ رول تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا ہے. انہوں نے جو تحریک چلائی, جو شعور دیا, شعور کا نیکسٹ لیول دیا. لیکن ایک ارتقا بھی ہے. آپ ڈیموکریسی کو ٹائم دیں تو چیزیں بہتری کی طرف ویسے بھی جاتی ہیں. تو اگر یہ آپ کے 2 ٹینیورز گزرے ہیں, تیسرا ہمارا اگر گزرتا ہے اور یہ انٹرپٹیڈ چلتا رہے کام, تو انشاءاللہ یہ ایوولوشن کے ذریعے چیزیں فلٹر آؤٹ ہوتی جائیں گی, بہتری آتی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ نے اس میں جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کی ہے, مزید آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ مزید آپ کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں جس سے جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ہائر ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ وہاں سٹینڈ کرے گی کہ جہاں پر آپ کی ڈیسیجنز پہ جو ہے وہ لوگ واہ کہیں گے کہ واقعی جو ہے وہ یہ جو ایک کام آپ نے کیا یہ بہترین ہے. جیسے آپ وائس چانسلرز کی بات کر رہے ہیں, جیسے آپ اور تعیناتیوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ تعلیم کے معیار کو بہترین بنانا, اس لیول تک بنانا کہ ہماری یونیورسٹیز باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے نا دیٹ از کہ آپ جو گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں کیا ان کی تعلیم ان کی شخصیت میں بول رہی ہے یا نہیں. کیونکہ آپ کا بیسیکلی تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. آپ کا اگر ایک بچہ جو انٹرمیڈیٹ کر کے آتا ہے ایف ایس سی ایف اے, اس کو آپ کہیں گے یار یہ ایک ایسے لکھ دو ان سین ٹاپک پہ, تو اسے منہ دیکھتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر وہ اے لیولز کر کے جو بچہ آتا ہے اس کا ایک لیول اور ہوتا ہے. تو یہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں, مشکل ہے لیکن کرنے والا ہونا چاہیے, کرنے آپ کا ول ہونی چاہیے, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کر کیا رہے ہیں. اب یکساں نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا مطلب کیا آپ کا, اکثریت تو آپ کو جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, ایک جملہ ان کو ایک وہ بز ورڈ مل گیا یکساں نظام تعلیم, بٹ دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے, آپ نے لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر توجہ دینی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جب گریجویٹ تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ لے کے کیا جا رہا ہے, واٹ آر دی اکیڈیمک سکلز they are taking with them, right? اب یہ آپ کا, مجھے اس کا احساس تب ہوا جب میں امریکہ سے واپس آیا, تو
میں جنرلی ہم لوگ انڈیا سے ڈیل کر رہے تھے, انڈیا کے گریجویٹس کی بڑی ہائرنگ ہو رہی تھی امریکہ میں, اور بڑا بہتر ہیومن ریسورس مل رہا تھا ہمیں, اور میرا پرسنلی یہ خیال تھا کہ پاکستان میں بھی اسی لیول کا مل جائے گا. میں کیونکہ خود ایچ ایس این کالج سے امریکہ چلا گیا تھا, تو آپ جب ایچ ایس این میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ببل میں رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ باقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا تھا سب اچھا ہے اس ملک میں. سو ایک بڑی امیدوں کے ساتھ میں جب واپس آیا, میں نے انٹرویو لوگوں کے کرنے شروع کیے, تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہمارا جو ہیومن ریسورس کا لیول ہے وہ بہت پیچھے ہے ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی, اور یہ ایک بڑا شوق تھا میرے لیے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ, کیونکہ ایون امریکہ میں بھی جو لوگ پڑھ کے آتے تھے یہ پاکستانی یونیورسٹی سے, یو ای ٹی یا این ای ڈی, یہ اچھے لوگ تھے, یہ لائق لوگ تھے مطلب پڑھائی میں. تو میرا خیال تھا اسی طرح کہ آپ کو پاکستان کا ایوریج گریجویٹ مل جائے گا, لیکن وہ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ لوگ ایکسیپشنز ہیں جو کہ ایکسیل کر رہے ہیں. کروڑوں کی آبادی میں وہ سینکڑوں میں ہے, اور جو ایک ایوریج گریجویٹ ہے اس کا لیول بہت کم ہے. تو آپ کا ملک ایکچولی ترقی تب کر سکتا ہے جب آپ کا ایوریج گریجویٹ اچھا پیدا ہو. جو لائق لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تو سسٹم کو ڈیفائی کر کے نکل جاتے ہیں, ان کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا, ان کو سسٹم کبھی نہیں روکتا. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ تو آپ کے کام کے حوالے سے, آپ کی منسٹری کے حوالے سے بات ہو گئی. اگر ہم راجہ ہمایوں صاحب کو خود سے جاننے کی کوشش کریں, پرسنالٹی کو جاننے کی کوشش کریں, کپڑوں کے معاملے میں ٹچی ہیں ایز اے منسٹر کہ نہیں مجھے یہ پہننا چاہیے, میں اگر لوگوں میں یہ پہن کے بیٹھوں گا شاید میں زیادہ چلوں گا, کسی سے مشورہ لیتے ہیں, کوئی دوستوں سے, گھر والوں سے؟ جی نہیں, میں تو بیسیکلی سلیکٹیو ضرور ہوں, لیکن وہ میرے اپنے لیے کرتا ہوں. آپ نے کتاب شاید پڑھی ہو, مین فار ہمسیلف, رائٹ. آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بیسیکلی آئی فیل گڈ اباؤٹ ویئرنگ گڈ کلوتھس. آپ پاکستانی وہ مائنڈ نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کی ساری تعلیم بھی جو ہے وہ باہر سے ہے, آپ ان لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں. ایکچولی یہ میرے والد صاحب نے مجھے اسی طرح گروم کیا. ایک دفعہ وہ, ہم تو گاؤں میں رہتے تھے فیصل آباد میں, تو ایک دفعہ بڑے اعلیٰ کپڑے پہن کے وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر, تو میں نے ان سے لان میں, تو میں نے کہا جی آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں گھر ہی ہوں. میں نے کہا اتنے ویل ڈریسڈ ہو گئے کیوں بیٹھے ہیں؟ یار میں اپنے لیے کپڑے پہنے, لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی پہنتا ہوں. صحیح ہے, تو آپ نے یہ چیز وہاں سے سیکھی؟ جی, آئی ریئلائزڈ کہ یار آپ یو ڈو تھنگس فار یور اون سیلف. بہت ساری جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو کیئر کرنے کی ضرورت. کھانے میں کیا پسند ہے؟ بیسیکلی جی مجھے اٹیلین کھانا پسند ہے, یا پرشین. اچھا. اور مرچیں شرچیں مجھے پسند نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور خود سے کبھی کوکنگ کی آپ نے؟ ہاں جی, نہیں آج تک کبھی نہیں کی, امریکہ میں بھی نہیں کی. امریکہ میں بھی نہیں کی, صرف آملیٹ بنانا آتا ہے. اچھا, چائے بنا لیتے ہیں؟ چائے میں پیتا ہی نہیں. پیتے ہی نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ بلیو ان ٹی. آج بھی ہے لیکن اس کی کیا وجوہات ہے؟ کوئی مجھے لاجک نہیں سمجھ آئی کہ ایک گرم پانی کے اندر چینی ڈال کے اور ایک چیز ڈال کے, واٹس دا پوائنٹ. اچھا, یہ آپ کو ابھی تک لاجک ہی نہیں سمجھ آیا چائے کا؟ واہ, یہ تو مجھے آپ سے مل کے پہلی دفعہ جو ایک نئی چیز ملی, کیونکہ آئی ایم ٹی لور. لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے, چائے پینا شروع کر دیتے ہیں. آپ چائے پسند نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں, چینی نکال دے چائے میں سے تو پھر آپ کیفین رہ جاتی ہے. کیفین تو ویسی اچھی نہیں ہوتی جسم کے لیے, ٹھیک ہے. یو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو کیفین. پھر جو لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کیفین سے, جب تک چائے نہیں پیتے ان کی آنکھ نہیں کھلتی. تو آئی ہیٹ ایڈکشنز. کسی بھی چیز سے ایڈکٹ ہونا مجھے بالکل پسند نہیں. زبردست. آپ مطلب کہ ہوا کے ساتھ چلنے والے انسان ہیں کہ بس ہوا کا رخ جس طرف ہوا, اور آپ نے یا ہوا کا رخ موڑنے کی جو ہے وہ کبھی کوشش کی, اپنی لائف میں کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی کہ بس ہر چیز جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے؟ نہیں, میں تو ایکچولی اپنے لائن پہ چلنے والا ہوں نا. میں ہوا کو چینج کر سکتا ہوں, ہوا بے شک جدھر مرضی چلتی رہے. آپ کو ادھر ہی چلنا چاہیے جو ٹھیک ڈائریکشن ہو, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. جی ایگزیکٹلی, میں وہ صحیح. دوستوں کا مشورہ لیتے ہیں؟ لے لیتا ہوں, لیکن کرتا اپنی مرضی ہوں. اپنی مرضی کرتے ہیں. اسٹار کیا آپ کا؟ کیپریکون. کیپریکون ہے آپ؟ ویسے کیپریکون ویسے بھی نہیں کسی کی سنتے. جی ایگزیکٹلی, نیچرل لیڈرشپ. نیچرلی. اچھا, تو آپ کے دوستوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسے دوست ہیں آپ؟ یہ ان کو پتا ہوگا. ویسے میری سوال میں آپ سے کروں گی نا, آپ بتائیے کہ آپ کے دوست آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کوئی ایسی بات جو ان کو پسند نہ ہو؟ امید تو یہی اچھا ہی کہتے ہوں گے. اچھا, کبھی منہ پہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات پسند نہیں آپ کی؟ جو میرے اسکول کے دوست ہیں جو کلاس 1 سے میرے ساتھ تھے, ان کی جو مرضی ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں. ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے ایچ ایس این کالج میں, ہم نہ تو اسکول میں کسی کی شکایت لگاتے تھے ٹیچر کو, اور جو لگاتا تھا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو ہم لوگ ایسے نہیں کرتے, اور ایک دوسرے کو جو مرضی کہہ بھی لیتے ہیں, نہ ہی ہم مائنڈ کرتے ہیں کسی بات کو. تو یہ ایون اسمبلی میں بھی جو چیسونیئنز ہیں وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں, اور جو اپوزیشن بینچز پہ بھی بیٹھے ہوں, تو وی آر لائک اے فرٹرنٹی. اچھا, کلر کون سا پسند ہے آپ کو سب سے زیادہ؟ کلرز ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کا کلر ہے. ویسے سالڈ کلرز پسند ہیں مجھے بہت سارے, مطلب بلیک, وائٹ, ریڈ, بلو. اچھا, یہ ویئر کرتے ہیں زیادہ تر, پسند کرتے ہیں؟ بلو, اور بلو, ریڈ اور وائٹ بہت پسند ہے. لیکن یہ پاکستان میں یہ آپ پہن نہیں سکتے, تو باہر جاتا ہوں تو ضرور پہن لیتا ہوں. صحیح. پاکستان میں نہ پہننے کی وجوہات؟ یہاں پہ
جو ریڈ بلو وائٹ ہے اسپیشلی ریڈ تو ذرا فیمنش ہے. لوگ ہمارے, میں چکوال میں رہتا ہوں, وہاں پہ یہ اس کے خلاف ہے مردانہ پن کے کہ آپ لال کپڑے پہنے, ٹھیک ہے, تو اس میں میرا وائٹ بھی اور بلیک بھی پسند ہے مجھے. تو پسند ہے. لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں؟ ہاں جی جاتا ہوں. اچھی کار ہونی چاہیے اور اچھی کمپنی ہونی چاہیے. اچھا صحیح ہے, اچھی کار اور اچھی کمپنی دونوں آپ کے پاس ہوں گی, مل جاتی ہیں. مل جاتی ہیں. صحیح ہے. تو لانگ ڈرائیو پہ جب جاتے ہیں تو کیا آپ کا فوڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے, کہاں پر کوئی ڈھابے شابے سے بھی کبھی چائے پیے؟ جی پی لیتا ہوں. اگر ایکچولی خوش ہونا چاہیے انسان کو, چاہے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوں یا کسی کھوکھے پہ بیٹھے ہوں, اگر آپ اندر سے خوش ہیں تو یو کین انجوائے. میں نے یہ فیل کیا کہ ایک دفعہ میں چکوال میں ایک تندوری ہوٹل پہ بیٹھ کے کڑھائی کھا رہا تھا. اچھا. تو میں نے فیل کیا کہ مجھے وہی فیلنگ آ رہی ہے, بلکہ اس سے بہتر فیلنگ آ رہی ہے جو مجھے فلوریڈا کے پام بیچ میں بیکرز ہوٹل میں بریکرز میں بیٹھ کے آتی تھی. صحیح. تو اس لیے یہ تو آپ اندر سے خوش ہوں تو آپ کہیں پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندر سے خوشی جو بندے کو کب حاصل ہوتی ہے, کیا جب آپ سیٹسفائیڈ ہوں, اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ کبھی دولت سے تو کبھی نہیں آ سکتی. آپ کا زندگی میں کوئی گولز ہونے چاہیے, اور وہ گولز جب آپ کے اچیو ہو رہے ہوں تو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. صحیح. یہاں تک پہنچے کیسے؟ کہاں تک؟ جہاں تک آپ ہیں اس منسٹری تک. آپ کو شروع سے شوق تھا کہ میں کسی ایک ایسے لیول پہ ہوں گے جہاں لوگ مجھے جانیں, یا کچھ اور بننے کا شوق تھا؟ جی نہیں, یہ تو مجھے قطعاً شوق نہیں تھا کہ لوگ جانیں. جس طرح بات کرتے ہیں کہ دولت, عزت, شہرت, تو یہ تینوں چیزوں میں مجھے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں. دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی, جو تھی وہ ہے, جو کہ اب جس گھر میں پیدا ہو گیا اس میں میرا کمال تو نہیں ہے کوئی. پولیٹیکل خاندان میرا ویسے بھی تھا ہی, تو وہ تو بات ہے, لیکن I was not interested. پولیٹیکل مائنڈ تھا آپ کا؟ ہمیشہ سے تھا. ہم لوگ ڈرائنگ روم کی سیاست ہمیشہ کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے ڈائننگ روم میں بھی کرتے ہیں. لیکن جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے وہ میں نے عمران خان صاحب کی وجہ سے شروع کی. ہاں صحیح. وہی نا, کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا ہوتا ہے نا. بیسیکلی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جیسے لوگ بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو, اور خود سامنے نہیں آتے یا پیچھے رہتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ پھر چینج کیسے آ سکے گی. تو یو ہیو ٹو گیٹ ان دی مڈ یور سیلف. گریٹ. یہ تو بہت بڑی انہوں نے آپ کو ایک ذمہ داری دی, اور اس ذمہ داری کو آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نبھا بھی رہے ہیں. لیکن لوگ آپ کو جو ہے وہ ایز اے ہائر ایجوکیشن منسٹر جانتے ہیں, لوگ آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے نہیں جانتے. اسی لیے میں نے یہ انٹرویو رکھا کہ جو لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کی دوسرے اسپیکٹس کو بھی جانیں, دوسری پرسنالٹی کو بھی جانیں کہ آپ شخصیت کیسے ہیں. جیسے آپ کو لانگ ڈرائیو کا شوق ہے, اور اچھی کمپنی ہو تو آپ لانگ ڈرائیو کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اور چائے کا آپ کو بالکل شوق نہیں ہے. یہ ایک نئی بات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سننے کو ملی کہ چائے جو ہے وہ آپ پسند ہی نہیں کرتے, بلکہ چائے کو ہی نہیں پسند کرتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کبھی ڈائری لکھی, بچپن سے کوئی ڈائری لکھنے کا شوق ایسا کبھی بچوں کو؟ ایکچولی میرے دادا لکھتے تھے جی ڈائریز, ان کی میں ڈائریز پڑھی ہیں, اور لکھی اس لیے نہیں کہ شاید سستی کی وجہ سے, دل کیا ہے کہ لکھی جائے, لیکن لکھی کبھی نہیں لکھی. جی پسند نہیں تھی؟ نہیں پسند تو تھی, لکھنا چاہتا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ ڈائری میں یہ لکھوں گا. اچھا. لیکن سستی کہہ لیں, پروکریسٹینیشن. اچھا ایسا نہیں لکھتے. ڈراماز دیکھتے ہیں, موویز میں انٹرسٹ ہے؟ کسی حد تک ڈیفینیٹلی ہے. ڈراماز کے لیے تو ٹائم نہیں ملتا. اچھا. اور موویز میں دیکھ لیتا ہوں. اب تو کوئی بلاک بسٹر ہو, بڑی سپر ہٹ ہو, پتہ چلے کہ اچھی مووی ہے تو ٹائم نکالتا ہوں. تھرل ایکشن ٹائپ موویز پسند ہیں؟ سائی فائی, ایکشن, کچھ بھی, ایون لو سٹوریز, واٹ ایور, اچھی ہونی چاہیے. موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, مووی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا مووی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مووی کا دوست نے کہا ہو کہ ہاں بہت اچھی آئی ہے, یہ ضرور دیکھیے گا, ایسا بھی ہو جاتا ہے, یا موڈ ہو تو دیکھتے ہیں؟ نہیں, اگر کوئی ریکمینڈ کرے تو دیکھ لیتے ہیں. اچھا دیکھ لیتے ہیں. صحیح. میوزک پسند ہے آپ کو؟ جی بہت پسند. میوزک کیسا سنتے ہیں؟ ہر قسم کا. اس میں بھی ایک براڈ رینج کے, اور وہ بھی سلیکٹیو ہوتا ہے. انگلش میوزک بھی سن لیتا ہوں, پنجابی بھی سن لیتا ہوں, انڈین بھی سن لیتا ہوں. آج کل ذرا میں انڈیا کے خلاف ہوا ہوں تو انڈین چھوڑا ہوں. اچھا آج کل پاکستانی میوزک سن رہے ہیں؟ آج کل میں پنجابی بھی سن رہا ہوں, کلاسیکل بھی سن رہا ہوں. اولڈی ہٹس پسند ہے آپ کو؟ اولڈیز پسند ہے سانگ؟ وہ بھی پسند ہے. وہ بھی پسند ہے. موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بھی موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے بھی کیپریکونس کے بارے میں جو ہے وہ یہ مشہور ہے کہ وہ موڈی لوگ ہوتے ہیں, اپنے موڈ سے جو ہے وہ چلتے ہیں, ویسے نہیں چلتے. یہ ٹیکنو بھی پسند ہے مجھے, ڈانس میوزک. یہ بھی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پریڈکشن بھی جو ہے وہ کر دیا آپ کے اسٹار کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے, یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں ہے, ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں. جب پلاننگ کرتے ہیں, مشاورت کس سے کرتے ہیں؟ کسی سے نہیں, خود ہی سوچتے. کسی سے نہیں؟ جی. آپ کی اپنی تھاٹس ہوتی ہیں, اپنی
بات پہ جو ہے وہ چلتے ہیں, Exactly. بس کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد جب پلان بن جاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کون پرٹیننٹ لوگ ہیں. اچھا, اور اگر عام طور پہ ان کے پاس کوئی بہتر آئیڈیاز ہوں تو ضرور ایڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں تو اگر وہ ایگری کر جائیں تو ٹھیک ہے. مطلب آپ اپنے آپ پر اتنا آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں, جو آئیڈیا آپ دے رہے ہیں, یہ آئیڈیا پہلے کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں اور اس پہ کوئی کام کر بھی نہیں رہا ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے لوگ بہت زیادہ آپ سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آئیڈیاز پہلے فلوٹ کرتا ہوں. صحیح. اس کے بعد اگر جو پرٹیننٹ لوگ ہیں جن کا تعلق ہے اس سے, ان سے ڈسکس کرتا ہوں. کئی دفعہ ان کے آئیڈیاز زیادہ بہتر ہوتے ہیں, اس کو انکارپوریٹ کر لیتا ہوں. صحیح. لوگوں سے کتنا ملنا جلنا آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے؟ لوگ کیسے آپ کو پسند ہے, پرسنالٹیز کیسی پسند ہے؟ مجھے بیسیکلی نان ججمنٹل لوگ پسند ہیں, جو آپ کو جج نہ کرتے ہوں. اس لیے جنرلی میری خواتین سے زیادہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی. اور بتا رہی ہے منسٹر صاحب نے میری خواتین سے نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اچھا. جنرلی کیونکہ عام طور پہ میں کچھ اور بول رہا ہوتا ہوں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ریڈ کچھ اور کر رہی ہیں, تو دے ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دی لائنس. اینڈ میں تو سیدھا سا بندہ ہوں. آپ کو چائے بھی نہیں پسند, آپ کو خواتین بھی نہیں پسند. صحیح ہے, کیونکہ وہ دونوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پسند نہیں ہے. ظاہر ہے ہر رول میں آپ کی خواتین ہوتی ہیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, دوست. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں بالکل سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی مطلب نکالے میری بات کا. اور جنرلی کیونکہ یہ سائیکی ہوتی ہے, ویمن تھنک لائک دیٹ, تو پھر میری زیادہ دوستی نہیں دور رہتے ہیں. صحیح, بہت اچھی بات ہے. ویسے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خواتین سے دور رہتے ہیں وہ ذرا زیادہ کامیاب رہتے ہیں. I don't know. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی ہاں, ضرور. آپ دونوں باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں. دونوں سے کمپلیمنٹ. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے ریزنز ہوتے ہیں. اپنے رولز میں ڈیفینیٹلی خواتین کی بہت رسپیکٹ ہے, ان کا ایک اپنا رول ہے. بالکل. ٹھیک ہے, بٹ آف کورس دے ڈفرینٹ. کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ان کی برین میں فیمنن سائیڈ ہوتی ہے, تو دے کین گیٹ along better with women. I am the type of person who doesn't get along too much. میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, لیکن 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, اور I try to educate them. ویسے مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈسٹنس ہے. اچھا, صحیح. ایک سوشل ڈسٹنس جس کو میں بریج کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا. سب سے زیادہ کون سا بچے کے زیادہ کلوز ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا, ایک بچہ بڑا فیوریٹ ہوتا ہے. ویسے تو سارے بچے ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے جو ہے بڑے پیارے ہوتے ہیں. It's hard to tell جی. 3 ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. سب کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہے. تینوں کے سٹارز بھی ڈفرینٹ ہیں, so they're all good. بیٹیوں کے ساتھ زیادہ انوالو ہیں کہ بیٹے کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہے؟ کوشش کرتا ہوں کہ برابر ہی ٹائم دوں. برابر ہی ٹائم دیں. صحیح. لیکن کم ٹائم دے پاتے ہیں ان کو؟ جی نہیں, وہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیسنٹ ٹائم دے دوں, کیونکہ میں جب سے اسپیشلی منسٹری میں یا پالیٹکس میں ہوں تو I try to give them time, اسپیشلی ڈرائیوز پہ یا چھٹیوں پہ. I try to مطلب کوشش کرتا ہوں کہ کارز استعمال کروں, اور یا ایون باہر کے ملکوں میں جا کے رینٹ کار, تاکہ آپ کا ایک انٹریکشن رہے بچوں کے ساتھ. بچوں کو کون سی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنی وراثت میں ملی, اپنے والد صاحب سے, اپنے دادا سے, جو آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ جو فیملی ویلیوز ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو لے کے چلیں. آج کل دور تو چینج ہو رہا ہے, لیکن دادا کیا, ہماری تو جنریشن در جنریشن کچھ ویلیوز ہیں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو اس جنریشن کے بچوں میں امپارٹ کیا جا سکے. تو وہ میری خواہش ہے کہ وہ رہیں. صحیح کرتے رہتے ہیں. مطلب ان کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کہتے ہیں والدین, ان کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارا وچار ہے, یہ ہمارا واٹ ایور ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں دینے میں کامیاب رہے ہیں؟ مزید ابھی جو ہے وہ ان کی گروئنگ ایج ہے, کتنے سال کے ہیں بچے؟ بیسیکلی جو بچوں کی گرومنگ فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں, جو جس پہ باپ کا رول زیادہ ہوتا ہے, دے آر بٹوین 12 to 18. 18 کے بعد تو انڈیپینڈنٹ ہی ہو جاتے ہیں زیادہ تر, تو تقریباً یہ اسی فیز میں ہیں ابھی, اور دیٹس وائی آئی ٹرائی ٹو گیو دیم مور ٹائم. چلیں, اچھی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے کام کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں, اور ان تمام کاموں کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ آپ سر انجام بھی دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح مطلب ایک آپ کی پرسنالٹی ہے, جس طرح آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کام میں بیزی رکھتے ہیں, جب آپ کسی بھی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں, اچانک سے آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ پہلے سے کوئی کانسنٹریشن, آپ کی کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے, پہلے سے اس کے بارے میں پلاننگ جو ہے وہ آپ کر کے رکھتے ہیں؟ اگر سوچ رہا ہوں جی تو پھر تو obviously اس لائن پہ, لیکن آپ جنرلی جب اپنے مائنڈ کو فری کرتے ہیں تو بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں آپ کو. تو آپ کو میڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ڈو میڈیٹیٹ. ٹھیک ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ دن میں 2 دفعہ میں میڈیٹیٹ کرتا ہوں, اور اس میڈیٹیشن کے دوران بہت سارے کریٹو آئیڈیاز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. صحیح.
یہ کریٹو آئیڈیاز جو ہیں یہ آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ لائف سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کیا مطلب آپ کچھ ہر طرح کے آئیڈیاز ہیں. میں انٹرپرائزنگ, کبھی بزنس آئیڈیاز آ جاتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ خود نہ کروں تو کسی اور کو دے دوں. کبھی منسٹری سے ریلیٹڈ آف کورس آتے رہتے ہیں کیونکہ زیادہ کنسنٹریشن وہاں پہ ہے. بلڈنگ سے ریلیٹڈ کیسے گھر بنا, مطلب آرکیٹیکچر کا بھی مجھے شوق ہے. سو یو نو ڈفرنٹ, آئی کیپ تھنکنگ. یہ جو آرکیٹیکٹنگ کا آپ کو شوق ہے یہ کب سے؟ بچپن سے ہی ہے, نیچرلی تھا میرا خیال ہے. اور اگر میں نے اتنی خشک فیلڈ نہ ہوتی تو میں آرکیٹیکٹ بن جاتا. وہی میں سننا چاہتی تھی نا آپ کے منہ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا خود سے کیا آپ کو شوق ہے اور آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ انجینئرنگ, آرکیٹیکچر, ان تمام چیزوں کا شوق تھا. ایونچولی کمپیوٹر. ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کچھ؟ نہیں, میں پرسنلی کرتا رہتا ہوں. مثلا اگر کوئی پرانی بلڈنگ ریسٹور کرنی ہو تو میں خود ہی کوشش کرتا ہوں اس کا ڈیزائن بھی کروں, کیا کرنا ہے, انٹیریئر کیسے ڈیزائن کرنا ہے. تو I tried to do it. میں نے اپنا, ہمارا ایک آبائی گھر تھا which was 140 years old now. اس کو میں نے ریسٹور خود ہی کیا, کسی انجینئر کی خدمات حاصل نہیں کی. پھر میں نے ایک اسکول بنایا, وہ بھی میری اپنا ڈیزائن تھا. اینڈ جو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں ان پہ ضرور لے لیتا ہوں گائیڈنس, لیکن جنرلی I do it myself. صحیح. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے فوری بعد ہم آپ کو یہیں سے جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں منسٹر ہائر ایجوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمایوں صاحب. آج کل جو ہماری یونیورسٹیز, کالجز جو بن رہے ہیں, جس طریقے سے جو ہے وہ ان کی در و دیوار جو ہے وہ کنجسٹڈ ہیں, کھلا ماحول نہیں ہے, کھڑکیاں دروازے یا تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں یہ تو آپ کی مطلب پسند سے ریلیٹڈ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جس ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا اس ماحول میں جو ہے وہ سکون لینا بھی اور ایک اس انوائرمنٹ کو فیل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آج کل ہم وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں دیکھتے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بیسیکلی فائنینشیل وجوہات ہیں. دیکھیں, آپ کا ایک اسکول بنانا ہے کسی نے تو آپ کو زمین خریدنی ہے, بلڈنگ بنانی ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور پھر ایک بزنس مین تو ROI دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریٹرن کیا آئے گا. تو زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اسکیرسٹی ہے بڑے شہروں میں. یو کانٹ افورڈ کہ آپ 2-4-6 ایکڑ لے کے کالج بنائیں یا اسکول بنائیں. تو بنیادی وجہ تو یہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ کے پاس اگر گورنمنٹ کی انٹرونشن اگر ہو, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گراؤنڈز کی, فار ایگزامپل آپ نے نقشہ پاس کروانا تو جتنی زیادہ زمین ہوگی اتنا مہنگا ہو جائے گا کمرشلائز کرانا. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی لائے کہ آپ انسینٹیوائز کریں لوگوں کے, لوگ بڑے اسکول بنائیں. لیکن ایسی کسی کو میں اپنی سمجھانا میں قاصر رہا ہوں ابھی تک. صحیح, ابھی تک اس طرح کی کوئی لوکل گورنمنٹ والوں کو جن کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں, they don't agree with me. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ اپنی منسٹری میں جو ہے وہ کچھ نیا کیا لا رہے ہیں؟ وہی میں نے کہا, بڑا اوپن اینڈڈ سوال ہے, بے تحاشا چیزیں ہیں. میں پہلے تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا. اس کو امپروو کرنا بھی تو شروع ہوا ہے. بیسیکلی 2 ایئرز ڈگریز ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ امپلائبل ہو جاتے ہیں, آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس پہ ہمیں آف کورس مجھے یہاں پہ وائس چانسلر کے ساتھ بہت تعاون کی ضرورت ہے, اور ٹیکنیکلی ایک منسٹر کا کام نہیں ان کو بتائے کہ یہ کیسے کرنا ہے, لیکن بیکاز آف آئی نو اٹ تو میں اس لیے ان کو بتا رہا ہوتا ہوں. بیسیکلی تو یہ ایکسپرٹس نے خود ہی کرنا ہوتا ہے, رائٹ. لیکن ابھی تک یہ ہو نہیں سکا تھا. 8 سال سے گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی, HEC نے 2012 سے ڈائریکشن دی ہوئی تھی. ہم نے اس سال اس کو شروع کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب اس کو ہم نے ایکچولی اس کی ٹرو اسپرٹ میں لے کے جانا ہے مطابق. یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا, اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا, میرا خیال ہے ہمارے ٹینیور میں ہو جائے گا. پھر اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس نہیں ہوتی, غلط فیلڈ میں ریلیونٹ نہیں پڑھتے, اپنے شوق کے مطابق نہیں. اس کے لیے ایک رہنمائی مرکز کے نام سے میں نے پروجیکٹ ڈیولپ کروایا. اس کا بھی سافٹ ویئر پارٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. گورنمنٹ میں چیزیں بڑی سلو چلتی ہیں, میں تیز چل رہا ہوتا ہوں, چیزیں سلو چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر اور طرح موو کرتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر آپ نے ADP میں اسکیم پاس کرائی, پھر کووڈ آ گیا جی, پیسے کٹ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ, تو سو مینی پرابلمس. لیکن یہ رہنمائی مرکز 3 چیزیں کرے گا. یہ بیسیکلی آپ کی کریئر کاؤنسلنگ کرے گا, آپ کی اسکالرشپ میں آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کیا دنیا میں اویلیبل ہے, آپ کیا اپرچونٹیز ہیں, اور ایونچولی جاب پلیسمنٹ بھی کرے گا. تو یہ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. یہ پروجیکٹ اگر آ جاتا ہے تو اس سے بہت اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. انفارچونیٹلی اس سال ہماری فنڈنگ کٹ ہوئی, لیکن وہ سافٹ ویئر کمپوننٹ کمپلیٹ ہو جائے گا.
اس کے بعد یونیورسٹی اسپورٹس لیگز کا میں نے سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا 2 سال پہلے. اچھا. بالکل جس طرح امریکہ میں یونیورسٹیز آپس میں ہر اسپورٹ کھیلتی ہیں, پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. ہم نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کو 5 لیگز میں ڈیوائڈ کیا, اینڈ ان کو تمام کھیلوں میں انہوں نے ایک دوسرے کمپیٹ کرنا شروع کیا. اس سے آپ کے ایکچولی جینوائن اسپورٹس مین یونیورسٹی سے پیدا ہونے چاہیے. پھر ان کی نیوٹریشن کیا ہونی چاہیے, بہت سارے سو مینی آئیڈیاز which have to be اصل implementation ہے. آپ ان سب پہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں سب پہ کام کر رہا ہوں. کامیابی اللہ کرے گا 50% بھی ہوگی تو I'll be satisfied. صحیح. تو کیا سمجھتے ہیں یہ پورے پروجیکٹ جو آپ کے آ رہے ہیں, یہ ایک نئی چیز ہے پاکستان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ بڑی کارآمد ثابت ہوگی, کب تک جائیں گے پورا پراپر کس طریقے سے, آپ کب تک لانچ کریں گے؟ دیکھیں لانچ تو ہو گئی ہیں, مطلب اسپورٹس لیگز 2 ہو چکے ہیں سیزنز, دوسرا کووڈ کی وجہ سے ہوا, اب تیسرا اس سال انشاءاللہ ہوپفلی شروع ہوگا. تمام چیزیں رک گئی. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی آپ کے کلچر کا حصہ بن جائے نا, جو یونیورسٹی کلچر کا حصہ, تو یہ کامیابی ہو جائے گی. ایک آپ نے اس کو پرماننٹ فیچر بنانا ہے. اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں سوچ رہا, جب میں امریکہ میں تھا تو میں نے ایک تنظیم بنائی, تو میں نے یونیورسٹی کے جو ایڈوائزر تھے ان کو کہا کہ میں اب ٹرانسفر کر رہا ہوں یا جا رہا ہوں یہاں سے, تو پتہ نہیں یہ چلے گی یا نہیں. انہوں نے کہا یہ کیا فضول بات ہے, اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایسے ادارے بناتے ہیں جن کو آپ کی لیگیسی رہنی چاہیے. تو میں اس کی گہری بات تھی, اور میں اور شرمندہ بھی ہوا. اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئندہ جو چیز بنانی ہے اس کو اس میں سسٹم ایسا بنا کے جانا ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو, ایک شخصیت پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. تو ابھی بھی میں ان چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کل ڈسکشن میری نئی سیکرٹری آئی ہیں, ان سے یہی ہو رہی تھی کہ یہ اسپورٹس لیگز کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری گورنمنٹ جائے اور یہ بند ہو جائے. اسی طرح رہنمائی مرکز جو ہے یہ اس کو ان فوٹنگز پہ چھوڑ کے جائیں گے کہ یہ چلتا گرو کرتا رہے. جو ہم نے نیا ماڈل بنایا ہے اس کو ہم پاس کرانا چاہ رہے ہیں کیبنٹ سے, ہب اینڈ اسپوک ماڈل یونیورسٹیز کی ڈیولپمنٹ کا, یہ کمیونٹی کالجز جن کو یہ 2 ایئر ڈگریز جو دیں گے ان کی ڈیولپمنٹ کا, یہ بھی ہم سارا اس کو اس لائن پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایون جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ وہ اسی پیج پہ ہوں, اور کبھی ان کی گورنمنٹ آ جائے تو پھر وہ بھی اس کو کنٹینیو کریں. راجہ صاحب, پاکستان میں اتنی ہائر ایجوکیشن لینے کے باوجود بھی لیول کے اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹرز, انجینئرز تمام لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود باہر کی ڈگری کاؤنٹ کرتی ہے. آپ باہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں پر جب آپ کو جاب کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو وہاں وہ اپنے لیول پہلے جس طرح سے کیا نا کہ آپ کی ڈگری تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شخصیت میں بول رہی ہو. میں نے جب گریجویٹ کیا تو میں نے کوئی 40 جابز مجھے ملی, تو کسی نے میرے سے ڈگری نہیں مانگی. ٹیکنیکل انٹرویو 15 منٹ میں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے. آپ کا جو یہاں پہ ہم چاہ یہی رہے ہیں کہ آپ ہمارے ڈاکٹرز تو ماشاءاللہ بڑے ٹاپ کلاس تھے, جو کنگ ایڈورڈ کے اور ٹاپ ہمارے سرکاری تھے. اب ہم نے اس کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا. یہ جو آپ نے پرائیویٹ کالجز اور یہ یونیورسٹی نئی بنائی ہے, یہ عجیب سا ماڈل ہے لاسٹ ٹینیور کا, ایسے تھوڑی یونیورسٹی ہوتی ہیں ہیلتھ سائنسز والا جو ماڈل ہے. آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بھی میرا خیال ہے نیچے لے گئے ڈاکٹرز, بہت سارے پرائیویٹ کالجز ہیں ان کی رجسٹریشن کر دی ہے. تو آپ کا بیسیکلی جو ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز ہوں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کوئی جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے نا, اس کے یہ ریشنل سیلف انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ لائق لوگوں کو نوکری دے. یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ جی میں بڑا لائق تھا مجھے انہوں نے نکال دیا. ایسے نہیں ہوتا. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ لائق لوگوں کو امپلوائے کرے. اسی طرح انٹرنیشنل ہائرنگ جو آپ کو کوئی اس لیے کبھی نہیں ریجیکٹ کرتا کہ آپ پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں. دنیا میں جو کامیاب ملک ہیں ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ میرٹ کو ترجیح دیتے ہیں. تو امریکہ میں کبھی کوئی کسی کو اس لیے نہیں روکتا کہ وہ کس ملک سے, اس کا رنگ کالا ہے یا وہ مرد ہے یا عورت ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے. تو ہمارے کیونکہ لوگوں کی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہم دے رہے, تو ہمارے گریجویٹس کو نوکریاں نہیں ملتی. جن کو دے رہے تھے ان کو پاکستان میں میکسیمم ڈاکٹرز پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو امریکہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ اس زمانے کے ڈاکٹرز ہیں زیادہ جس زمانے میں یہ سارے سرکاری یونیورسٹیاں ہوتی تھی اور بڑی اچھی تھی. اور آج وہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. اس چیز کو ہم جب مسنگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. پرائیویٹ اتنا کام سٹارٹ ہو گیا ہے, اتنے اسکولز, یونیورسٹی, کالجز, کہ ایسے بھرمار سی ہو گئی ہے. اس پر کوئی جو ہے دیکھیں پرائیویٹ میں جو آپ کا ہوتا ہے نا قانون, یا جو آپ بیسیکلی فلسفی کہہ لیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ اکانومی میں آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈکٹیٹ کرتی ہے کسی چیز کی کامیابی اور ناکامی کو. رائٹ, اگر لمز اچھی یونیورسٹی ہے نا تو لوگ اس کو 20 لاکھ روپے اگر دے رہے ہیں سال کے, تو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اچھی ہے. اگر آپ اچھی چیز بنائیں گے تو لوگ خریدیں گے, ایز سمپل ایز دیٹ. اسی طرح اچھی تعلیم کا امپیکٹ ذرا لانگر ٹرم میں سمجھ آتا ہے. تو کئی دفعہ لوگ دھوکہ بھی کھاتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں جس کی ڈگری فضول ہوتی ہے, لیکن لانگر ٹرم میں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ
कंपटीशन को एनकरेज करें, जितने मर्जी इदारे खुलते जाएं, एंड में सर्वाइव वो करेगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होएगा सर्वाइव वो करेगा जो बेहतर होगा, एज सिंपल एज दैट। आपके 50 टीवी चैनल खुल गए हैं, आगे वो निकल गए हैं जो बेहतर थे, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं पाबंदी लगा दूं कि नहीं आप कम्पीट कर सकते, तो फिर कभी आपकी ये चीज क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि प्राइवेट सेक्टर पे किसी किस्म की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप जरूर डिफाइन कर दें, उसके बाद लेट देम ग्रो एंड लेट देम कम्पीट, जो बेहतर होगा वो आगे निकलेगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट का तो हमेशा से ही जो है वो मामला इस तरह का चलता रहता है ना, कि वो गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट को जो पाकिस्तान में ना बेजा इंटरफेरेंस है प्राइवेट सेक्टर में, और ये नुकसानदेह है, मैं उसके खिलाफ हूँ। सही, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को जरूर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बात करूँ जो जेन्युइन काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको कोई नहीं रोकता होता। सही है, हाँ जाहिर है ऐसे भी जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चीज को अपने तालीमी म्यार को बेहतर बनाएं, सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है? आपने इस मिनिस्ट्री में आके सबसे बेहतरीन चीज क्या देखी, या आप समझते हैं कि ये पॉइंट जो है ना, अगर ये चीज ठीक कर ली जाए तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए बुनियादी तौर पे तो मेरिट जो है ना, ठीक है, आप उसको प्रिवेल करना चाहिए, और आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने इंश्योर करना है कि फैसले मेरिट पे करे। जो भी आप, हर ऑर्गेनाइजेशन टॉप डाउन ठीक होती है, आप प्रिंसिपल अच्छा लगाएंगे तो कॉलेज को ठीक करेगा ना। तो हमने अपना काम करना है, और अपना काम मैं बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स लेने के बावजूद कोशिश करता हूँ कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, और ये जो फोर्स है ये असल में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। अगर ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ठीक ना होते, उनको बैकिंग, मुझे उनकी बैकिंग है तो मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे कल ही कोई मिनिस्ट्री से उठा देगा जिस तरह के मैं काम कर रहा हूँ। सही, तो ये आपके ऊपर जो इतना प्रेशर बनता है, और ये प्रेशर आप फेस भी करते हैं, जाहिर है कि ये बड़े बड़े प्रेशर डाला जाता होगा कि ये नहीं, ये होने चाहिए, ये तो इस पे पूरे ही नहीं उतरते हैं, आपने इनको जो है वो लगा दिया। कितनी दफा ऐसा हुआ? नहीं, हर दफा देखें, जो बेसिकली जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम में खराबी है ना, आपके जो MPAs हैं उनको एक अप्रोच करता है बंदा कि जी मुझे प्रिंसिपल लगवा दें, हाँ। वो आपके पास, उसने मिनिस्टर के पास आ जाना है कि जी फलाना बंदा है, मेरे ग्रुप का है जी, धड़े का है इसको। जाहिर है मैं भी हल्के की पॉलिटिक्स करता हूँ, तो मेरे हल्के से बड़े लोग आ जाते हैं, अजीब अजीब काम लेके आ जाते हैं। कभी कहते हैं जी कि जी मैं फलानी मुझे नौकरी है जी, मुझे जाना ना पड़े नौकरी पे, यार खुदा का मेरे नंबर बढ़वा दें जी, इस तरह के तो काम लोग लेके आते हैं। तो ये मैं अगर क्या कहते हैं फिर लोग? जब मैं तो हैंडल कर लेता हूँ, कुछ की बेइज्जती करता हूँ, कुछ को अकल देता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये सूट नहीं करता आपको सियासतदानों को, ठीक है। जब लोग उनके पास आते हैं, आप इस तरह के उनको जवाब देते हैं, अगली दफा वोट थोड़ी कोई देगा, ठीक है। तो ये इशू है, इस वजह से ये तमाम सिस्टम की, जब तक आपका कौम बदलेगी तब जब लोग बदलेंगे। जायज काम लोग करवाएं, हाँ। नाजायज कामों पे जब गड़बड़ करेंगे लोग प्रेशराइज होंगे, गलत काम करेंगे। ये प्रॉब्लम है। आपने जिस तरह इस मिनिस्ट्री को पंजाब में संभाल के रखा हुआ है, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप पे प्रेशर भी होता है और भी चीजें होती हैं, जो है वो वाइस चांसलर लगाने में भी बहुत सी चीजें जो है वो सामने आती हैं, लेकिन आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की बैकिंग होती तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये जरूरी है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं होना चाहिए, एक नंबर बंदा होना चाहिए। हम हमेशा से हमारा था कि इमरान खान साहब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैटर करता है टॉप पे कौन बैठा है। जब आपका टॉप पे ठीक बंदा बैठा होएगा ना, तो वो जो नीचे लोग ठीक काम करना चाह रहे हैं वो खुद ही ठीक काम करेंगे, जो कई लोग नहीं भी करते काम ठीक। बहुत सा देखा गया कि इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर्स आपस में खुश नहीं है, काफी मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से खाइफ रहते हैं। आपके भी मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम कैबिनेट के सब लोगों से। सही, जी हाँ, सही। सुनने में ऐसी खबरें जो है वो मिलती रहती हैं कि आपस में जो है वो एक दूसरे के बारे में कुछ बयानबाजियां भी चलती रहती हैं, ये चीजें। शायद फेडरल गवर्नमेंट की आप बात कर रही होंगी, पंजाब में तो कोई मिनिस्टर का कोई किसी से कोई मसला। पंजाब में भी कुछ एक दो मिनिस्टर्स के ऐसे जो मामला आए, फिर चेंजिंग्स, तब्दीलियां बड़ी, आप खुल के बात करें, मुझे तो कोई ऐसी मेरी नजर में नहीं है। अच्छा, तब्दीलियां भी आई, और तब्दीलियां आने के जो है वो रुझानात भी हैं। नहीं, थोड़े बहुत मिनिस्टर, जाहिर है आपने एक नई गवर्नमेंट आई है, कुछ मिनिस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ के हो सकता है मुझे भी चेंज कर दें, मेरी भी पहले टूरिज्म की मिनिस्ट्री थी, चेंज करके IT मिल गई। तो ये आपने देखना होता है कि कौन हुज फिट फॉर द जॉब, बेहतर कर रहा है, टाइम है नहीं है, बहुत सारी मामलात होते हैं, सही। उस वजह से मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है। कभी ऐसा होता है सही काम कर रही हो लेकिन चेंज कर दिया जाए, और फिर बाद में आप लोगों को इस चीज का एहसास हो, या किसी भी मिनिस्टर को कि ये काम ठीक नहीं हुआ, मुझे ये मिनिस्ट्री दे दी कि ये मेरे काबिल नहीं थी, जिसमें मैं था पहले वही ठीक था। देखिए, मैं तो आई डोंट नो इस पे ज्यादा, मेरा तो एक ही तजुर्बा है, टूरिज्म मिनिस्ट्री में मैं काम कर रहा था, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कर रहा था, और मेरा विजन भी बहुत बेहतर था, और मैंने वर्ल्ड में ट्रैवलिंग भी बहुत की हुई है, और वहाँ से आइडियाज भी थे, ये क्रिएटिव होना जरूरी है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही थी चीजों की, तो वो उन्होंने चेंज की, मैंने कहा आई डिडंट लाइक इट फ्रैंकली कि क्यों चेंज हुई है,
آئی ٹی آلدو میرا اپنی فیلڈ ہے آئی ٹی، لیکن مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا. فرق تو ڈیفینیٹلی کیا پڑنا ہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا میں منسٹر ہوں یا نہ ہوں، ایز لانگ ایز جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو رہے ہوں تو ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. شاعری کا شوق ہے؟ جی ہے. شاعری کرتے ہیں؟ کر بھی لیتا ہوں لیکن پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں کسی حد تک آف کورس. کون سے شاعر پسند ہیں؟ مجھے جو غالب پسند ہے جی بہت زیادہ، اور غالب کے علاوہ ماڈرن تو نہیں، سیر لدھیانوی، اچھا فیض آف کورس، اچھا تھوڑا پرو لیفٹ ہونے کی وجہ سے صحیح لیفٹ اٹریکٹ کرتا ہے مجھے ڈیفینیٹلی. تو اس میں پھر اگر آپ کو شاعری پسند ہے تو غزلیں بھی پسند ہوں گی؟ وہ بھی ہیں کسی حد تک. میوزک میں آپ جو ہے وہ غزلوں کو شام کے ٹائم کبھی، اب میں یہ تو نہیں کہوں گی چائے کے کپ کے ساتھ کیونکہ وہ تو آپ کو پسند ہی نہیں ہے. جی نہیں سن لیتا ہوں غزل، لیکن کوئی بہت میرا سچ فیوریٹ کوئی نہیں ہے فیوریٹ غزل گانے والا. صحیح صحیح. تو آپ کو غالب کی کسی نے کوئی ایسا گایا ہو جو آپ کو پسند ہو؟ نہیں، غالب کا تو ایسا میرا خیال ہے جس لیول کی ان کی شاعری ہے اس لیول پہ مجھے تو کوئی پسند نہیں ہے، اور ایز سچ جس کو میں کنسٹینٹ رکھا. ہاں ملکہ ترنم نے جو فیض کو گایا ہے وہ دیٹ واز ایکسٹراڈنری. صحیح صحیح. تو کبھی خود سے گانے کی کوشش کی؟ پسند میری ایکچولی مجھے گانا آتا نہیں ہے، اور جب میں گانے کی شوق تو تھا لیکن کبھی اچھا گا نہیں سکا. اچھا صحیح ہے. شوق تھا، شوق کو کبھی آپ نے جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیا؟ اچھا صحیح ہے. آپ بزی اتنا رہے اپنے شیڈیول میں معاملات؟ میرا خیال ہے گانے کی میں نے کوشش کی تو فضول ہی تھی. اچھا یہ گھر والوں نے آپ کو کمنٹس دیے یا دوستوں نے؟ نہیں مجھے خود بھی سمجھ آ گئی. اچھا خود ہی سمجھ آ گئی. ہر چیز میں جو ہے وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ گئی تھی. چلیں اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گانے کا شوق بھی تھا لیکن گانے کو بھی آپ نے نہیں کیا. انجینئر بننے کا شوق تھا وہ آپ کرتے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے. کسی بھی پرانی چیز کو نیا کرنے کا شوق، ایک جو ہے وہ انفراسٹرکچر چینج کرنے کا شوق آپ کو جو ہے وہ رہتا ہے. بیسک چیز کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے بیسیکلی کرکٹر بننے کا شوق تھا جو. اچھا. لیکن وہ میں آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں بنا. بہت ٹیلنٹ بھی تھا میرا خیال ہے، بہت ٹیلنٹ تھا. اچھا. ایکچولی بیٹنگ تو میں بہت اچھی کرتا تھا لیکن کسی وجہ سے مجھے اس کو صحیح طرح میں وہ پرسیو نہیں کر سکا. اچھا اس کی کیا وجوہات تھی؟ ایک تو وجہ شاید یہ تھی کہ بننا میں اچھا بیٹسمین، بننا میں بالر چاہتا تھا. اچھا ہاں تو ایک یہ پرابلم بھی تھی. اچھا یہ پرابلم بھی تھی. دوسرا کچھ اپنے میرے اسکول میں ماحول اس طرح کا تھا اس وقت کہ مجھے جو سیاست انوالو تھی وہ میں کر نہیں سکا کرکٹر ٹیم میں جانے کے لیے. صحیح. اور ٹائم بھی شاید اتنا نہیں دیا. ٹائم بھی نہیں تھا. تو ابھی کھیلتے ہیں کرکٹ؟ جی نہیں ابھی آج کل تو چھوڑ دیے بالکل. اچھا آج کل چھوڑ دیا. پہلے کبھی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پلاننگ؟ جی ڈیفینیٹلی کرکٹ بھی، ایڈونچر اسپورٹ، اسکیئنگ، اچھا اور جو بھی کچھ ہو سکے، پیرا گلائڈنگ، پیرا سیلنگ. شکار کا شوق ہے؟ جی نہیں بالکل نہیں. بالکل. کرکٹ کا شوق؟ فوٹوگرافی کا شوق ہے. اچھا صحیح. تو کچھ آپ نے جو ہے اپنے کچھ کلکس، کچھ چیزیں کچھ سیو کی ہوئی ہیں؟ جی فوٹوگرافی میں تو اسکول کے زمانے سے ہی کر رہا ہوں. اور ایون امریکہ میں بھی میرے دوست ایگزیبیشنز ہم نے کی پاکستان کی فوٹوگرافی، جو پاکستان کے نیچرل بیوٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اس میں نے اسکول کے زمانے میں کافی کام کیا ہے، سوری یونیورسٹی کے زمانے میں. تو میں پریزیڈنٹ تھا پی ایس اے کا، پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا. تو اس میں ایک یہ خواہش ہوتی تھی کہ پاکستان کو جتنا پروموٹ کیا جا سکے کیا جائے، اور اس میں یہ کام. ابھی کچھ آپ نے اپنی کلیکشن سنبھال کے رکھی ہے؟ جی ہاں بالکل، ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی ہے. صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا مطلب اٹریکٹ کرتا ہے؟ گرینری یا فلاورز یا کچھ کلرز یا؟ مجھے جی سمندر بھی، گرینری بھی، کلرز بھی، پہاڑ بھی. اور پسند تو مجھے سوئٹزرلینڈ ہے سب سے زیادہ. صحیح. لیکن امریکہ کے نیشنل پارکس جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے پرزرو کیے ہیں، وہ تقریباً سبھی دیکھے ہیں میں نے. اچھا. آسٹریا، سوئٹزرلینڈ سب سے خوبصورت لگتا ہے. اچھا. پاکستان کے ناردرن ایریاز بھی بڑے زبردست ہیں. صحیح. جاتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں یا امریکہ میں ایکسیس بڑا آسان ہے، اور میں تھوڑا اتنا وہ نہیں ہوں ہارڈ ورکنگ کہ جا کے ٹریکنگ کر کے جاؤں اور آل دیٹ. اگر سیدھی کار چلی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے. زیادہ اچھا ہے. یہاں کبھی جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہاں پہ جی میں تو سوات تو ڈیفینیٹلی کافی جاتا ہوں. وہاں پہ اپنا گھر بھی ہے ہمارے فیملی کا، کسی میرے ماموں کا گھر ہے. تو وہ ماؤنٹین ٹاپ پہ ہے تو بڑا زبردست، وہ ویو ہی زبردست ہوگا. صحیح ہے. تو آپ مطلب ہارس رائڈنگ وغیرہ یا یہ اس کا بھی کبھی شوق رہا؟ نہیں شوق نہیں رہا، مجبوراً میرے والد صاحب کو شوق تھا تو آئی واز ان رائڈنگ کلب. اچھا. ان کو شوق یہ تھا کہ میں کروں، کرتے وہ خود بھی نہیں تھے. لیکن آپ کو پسند نہیں تھی؟ نہیں مجھے نہیں پسند. اچھا. کبھی مطلب مجھے تو کاریں زیادہ پسند ہیں کیونکہ مشین جو ہے وہ مور ڈیپینڈیبل ہے. جانور کا کوئی پتہ نہیں کب گرا دے. وہ آپ نے محنت نہیں نہ کرنی ہوتی.
صحیح ہے. اچھا تو آپ کو جو ہے وہ کارز پسند ہے, کیسی کارز رکھتے ہیں, کلرفل پسند ہے؟ نہیں, مجھے بیسیکلی تو یورپین کاریں پسند ہیں. اچھا ہاں جی, اور جنرلی اسپورٹس سیڈان زیادہ پسند ہے. ہاں صحیح ہے. تو یہ ابھی کبھی چلانے کا اتفاق ہوا چلاتے ہیں؟ جی آبویسلی, جو افورڈ کر سکتا ہوں ضرور چلاتا ہوں. صحیح صحیح. تو یہاں پاکستان میں جو ہے وہ یہاں کی سڑکوں پر تو اتنی اویلیبل سڑکیں تو کافی اچھی ہیں پاکستان میں, کون کئی ٹوٹی پھوٹی بھی ہیں, لیکن جن پہ ہم ٹریول کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی, تھینکس ٹو میاں نواز شریف. اچھا, یہ آپ نے تھینکس ٹو میاں نواز شریف, ٹھیک ہے چلیں یہ چلیں. ظاہر امیروں کے لیے وہ کام کرتے تھے, غریبوں کے لیے تو کیا کچھ نہیں. کوئی میسج دینا چاہیں گے پروگرام کے تھرو؟ کیا کیا میسج دیں گی؟ کیا کیا میسج دیں, بہت ساری چیزیں کہنے والی, کیا کیا میسج دیں کچھ ہمارے ینگسٹرز کے لیے, کچھ آپ جیسے ڈٹرمننٹ لوگوں کے لیے جنہیں جو ہے وہ آپ کو خود سے کہا گیا کہ آپ منسٹری سنبھالیے, آپ میں کچھ تو ایسا تھا جو وزیر اعظم نے ینگسٹرز کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں کوئی گول ضرور ہونے چاہیے, اور ایک مسلمان کے طور پہ آپ کا پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے, اور جتنے سیکنڈری اور بعد کے گولز ہیں ان کو الائنڈ ہونا چاہیے آپ کے پہلے گول کے ساتھ. صحیح. بہت شکریہ منسٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بہت ہی اہم باتیں, شاید میرا خیال اس سے پہلے اتنی ساری باتیں کسی نے آپ سے پوچھی نہیں ہوں گی, اور ہوپ کہ آپ چلا بھی دیں سب. جی سب چلے گا, سب چلے گا, بالکل سب چلے گا. اور یہ ہمارا ایسا ہی پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو جو شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, اور آج میں نے آپ کی ملاقات کروائی منسٹر ہائر ایجوکیشن پنجاب سے, راجہ ہمایوں صاحب سے. تو آپ کو مل کر کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جان کے کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ایک منسٹر کو آپ جب منسٹری پہ دیکھتے ہیں تو وہ لیول کچھ اور ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ کسی جو ہے وہ اور اسٹینڈ پہ جو ہے وہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے. 1-to-1 ملاقات میں پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کیسی ہے. اور آج ہمارے پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ ہم منسٹرز کو منسٹرز کے لیول پہ دیکھتے ہیں, انسان کے لیول پہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کیسے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس چیز میں کافی مددگار ثابت ہوگا, اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.